बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 7 जून इतवार का दिन है और बड़ी बड़ी खबरें हैं और बड़ी अपडेट्स हैं। दिन आज काफ़ी अहम है इलेक्शन समेत। पहले आपके सामने खुलासा बताऊं, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम लीडर से मुलाकात मामला तय करने के लिए बड़ा अहम पैगाम, वो पैगाम क्या है? फील्ड मार्शल सदारती महाज संभालने के लिए बहुत बड़ी कोशिश है। वो तफसीलात आपके सामने रखता हूँ जो शायद अभी मंजर आम पर नहीं आई। इसके साथ जो $5 अरब की असलहे की डील, जिसमें सऊदी अरब नाराज़ है और अरब अमारात दूर हुआ, जनरल हफ्तार को भी छोड़ा गया, लेकिन अब लेबनान का आर्मी चीफ इस वक्त फील्ड मार्शल से मिलने आया है। ये मामलात क्या है, उसकी आमद की वजह क्या है? और ईरान और जो खलीज में इस वक्त जंग है, उसमें अमेरिका इसराइल की साजिशों का एक नया जाल, जिसमें अमेरिका ने ईरानी असासे मुंजमद जो खलीज ममालिक को देने का फ़ैसला, उसकी वजूहात इन्होंने क्या बताई वो भी आपको बताता हूँ। अबनाए हरमस मुकम्मल तौर पर बंद है, ईरानी ड्रोन्स दोबारा गिराए गए और मिज़ाइल हमले भी कुवैत पर। कुवैत इतना अहम मुल्क क्यों बन गया है? और फिर आज चीन की बहरिया ने भी अपनाए हरमस की तरह एक बड़ा महाज संभाल लिया, बहरी नाकाबंदी ताइवान के मामले पर। और चीनी सदर जो है शुमाली कोरिया दौरे पर रवानगी है। रूस, ईरान, चीन, शुमाली कोरिया का एक बड़ा इत्तेहाद नज़र आ रहा है। और वाइट हाउस इसराइल की इस वक्त सख्त इख्तलाफात हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप की रजीम चेंज के लिए जो ख़त लिखा, पेंटागन ने पकड़ा। ये भी तफसीलात, और पाकिस्तान के मामलात के साथ ये सब कुछ चीज़ें जुड़ी कैसे हैं उसकी भी तफसीलात। जो आज गिलगित का तारीख साज इलेक्शन भी है, वोटर्स पोलिंग स्टेशनों पर रश है, अवाम बड़ी तादाद में वोट डालने निकली है। स्टैब्लिशमेंट ने भी अपना नतीजा जारी किया है, लेकिन हालात फिर किस तरफ जा सकते हैं। और आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक। अवाम ने जो गिरफ्तार लोगों के बदले में रेंजर्स को पकड़ा हुआ है। इस वक्त अवामी धरने भी जा रहे हैं, सड़कें बंद हैं। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खान रिहाई की कुछ खबरें मज़ीद, वो भी आपको बताऊँगा। बहुत सी चीज़ें हैं इस व्लॉग में। सबसे पहले तो मोहसिन नकवी ईरान पहुँचा हुआ है, जहाँ आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ का ख़त लेके ये वज़ीर दाखिला मुलाकात कर रहा है वहाँ। और ये ख़ास पैगाम जिस पर सबकी नज़रें हैं कि ये पैगाम क्या है। और ये याद रखें, पैगाम ऐसे मौके पर जब लेबनान का आर्मी चीफ जनरल रोडोल्फ हैकल ये फील्ड मार्शल से मिलने पाकिस्तान पहुँचा हुआ है। और ये ऐन उस वक्त जब हिज़्बुल्लाह ने आज बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। ईरान से ज़मीन से फ़ज़ा पे जो मार करने वाले मिज़ाइल हैं, वो इसराइल पर बड़े ख़तरनाक हमले किए। 20 से ज़्यादा उनकी टैंक गाड़ियाँ और बड़ी कार्रवाइयाँ थी। ये 20 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ थी। और इसराइली फ़ौज ज़ाहिर है आज वहाँ बहुत बड़ा नुकसान उठा रही है, जो अच्छा नहीं है। बहरहाल मोहसिन नकवी की फिर इस दौरान ये जो ख़बर, जो ख़त का पैगाम जो फील्ड मार्शल ने कहा जा रहा है अपने हाथ से लिखा है, और उसमें जो शराइत पेश की हैं, उसमें ज़ाहिर एक मुमकिन फ्रेमवर्क है जो रवायती सफारती चैनल और मुज़ाकराती टीमों से हट के पैगाम है। और इसमें उन्होंने दावा किया कि इसमें जो लिखा है उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। अब इसमें लिखा क्या है? जो मुमकिन तौर पर सुप्रीम लीडर के नाम जो पैगाम, जिसमें ट्रंप ने देखें 2 दिन पहले ऐलान किया कि मैं ईरान जाने को तैयार हूँ, मैं सुप्रीम लीडर से मिलना चाहता हूँ, उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, अदब से पेश आऊँगा, बड़े अजीम लीडर हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ें इसने की कि मेरे साथ एक मुलाकात कर लें। अब डोनाल्ड ट्रंप को और दुनिया को पता है कि ये जंग सिर्फ सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई के साहबजादे मुज्तबा ख़ामनाई बंद कर सकते हैं। फील्ड मार्शल की कोशिश है कि किसी तरह उन्हें इस्लामाबाद ले जाए। ट्रंप भी इस्लामाबाद आए और यहाँ तारीख का एक मुआहदा करवाएं, वावा करवाएं, खुद सदर बन जाए। अब ट्रंप अगर ईरान, तो आपको पता है, जाने के लिए तैयार है। सुप्रीम लीडर ईरान नहीं आ सकते, ईरान से बाहर नहीं जा सकते। और फिर ईरान का एटमी तजर्बे से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश भी की जा रही है, वो मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ कल। ट्रंप टैक्टिकल हथियारों का हमला भी कुवैत के ज़रिए करना चाहता है। कुवैत की सरहद पर 6 डार्क ईगल सुपर सोनिक मिसाइल लगे हुए हैं। और इन हमलों से नुकसानात का ख़तरा बताने के लिए कि ट्रंप मजबूर होकर ये करने पर इस वक्त सोच रहा है। ये मुलाकात, ये पैगामात इसलिए ज़रूरी हैं। फिर $10 अरब की तजवीज़ भी है। लेकिन यहाँ पर देखें, मिस कैलकुलेशन बुरी तरह हो रही है, जिस तरह माजी में और पाकिस्तान में होती रही। सुप्रीम लीडर ईरान के मुल्क से बाहर नहीं जाते। आयतुल्लाह बनने के बाद आप देखें, ये वही रवायत है जो रूहुल्लाह ख़ामनाई के दौर से चल रही है। वो ईरान से बाहर सफ़र नहीं उन्होंने कभी किया। अली ख़ामनाई शहीद भी सदर थे तो 1989 में शुमाली कोरिया गए या एक दफ़ा चीन गए, लेकिन 37 साल वो सुप्रीम लीडर बनने के बाद कभी गैर मुल्की सरकारी दौरे पर नहीं गए। दुनिया भर के रहनुमा वफूद वहीं जाके मिलते रहे। अब इन हालात में ईरान से निकलना, इन हालात में जंग के, तो नामुमकिन नज़र आता है। जहाँ इसराइल आपको पता है मौके की तलाश में कि शहीद करें, ईरान में खिजान बर्पा करें, जीती हुई जंग को शिकस्त में बदलें, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़ाहिर है फिर ईरान ही जाने की तैयारी कर सकता है। और यही सबसे बड़ा पैगाम है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाए तो फिर मामला तय हो सकते हैं। अब उसमें भी लोकेशन ट्रेस होना, उनकी शहादत का ख़तरा, ये ज़ाहिर है इतनी बड़ी गलती ईरान नहीं करेगा। फिर ऊपर से जो मुंजमद एहसासों का आज अमेरिका ने नया मामला खोल दिया, इनके वज़ीर ख़जाना की नई खुसूसी कमेटी के अरब अमारात के जो नुकसानात हुए हैं वो ख़र्चा हम ईरान के मुंजमद एहसासों से काटेंगे। ये बाकायदा अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कमेटी बना के काम शुरू कर दिया। और ये इसलिए अहम है कि ईरान ने अभी $60 अरब अपनाए हरमस खुलवाने के लिए मांगे, और अब ईरान ने भी फिर अपनाए हरमस मुकम्मल बंद कर दी। अब जाहिर है अमेरिका $1 अरब पाकिस्तान को नहीं देता, इनके कहने पे $60 अरब तो नहीं देगा, इसलिए ये मामला बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं।
پھر اس کے علاوہ جو ابھی خطے میں بڑی تیزی سے صورتحال بدلی ہے، اس میں ایک تو چین کے جو صدر شمالی کوریا پہنچے اور روس کے جو معاملات، اور دوسرا عرب دنیا میں دیکھیں جو صورتحال بدلی ہے ٹرمپ کی اس لگائی ہوئی جنگ کے بعد. اب جو حالات ہو چکے ہیں وہ باقاعدہ طور پر جو تقسیم ہے اس میں ایران کے ساتھ سعودی عرب، قطر اور عمان، یہ تینوں ممالک کھڑے ہیں. یہ کسی جنگ میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ کویت، بحرین اور عرب امارات یہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اور قطر اور عمان کویت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس میں سے پیچھے ہٹیں ورنہ آپ کا حال بھی عرب امارات والا ہونا ہے. ایران پر اگر حملے نہ روکے گئے تو نقصان آپ کا ہوگا. یہاں ڈارک ایگل ہائپرسونک میزائل 6 میزائل ہیں جو صرف امریکہ کے پاس، جو پہلے کبھی ٹیسٹ نہیں ہوئے، اور یہ ایٹمی حملوں سے پہلے آخری مرحلہ ہوتا ہے. یہ ایران کی کویت کی سرحد کے پاس لگائے گئے ہیں. اسی لیے ایران علی السلام ایئر بیس پر مسلسل تابڑ توڑ حملے بھی کر رہے ہیں. آج انہوں نے جو حماد بیلسٹک میزائل مارا 2000 کلومیٹر کی رینج کا، یہ اتنے تھوڑے فاصلے کے لیے نہیں مارا جاتا، لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے پاس جو لانگ رینج کے میزائل ہیں وہ عملی طور پر استعمال ہو رہے ہیں. کیونکہ میزائل کا انتخاب اور استعمال کا فیصلہ جنگ میں بڑا سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے. جو مختصر فاصلے کے ان کے میزائل ہیں فتح اور الذوالفقار، انہیں وہ اسی لیے محفوظ رکھ رہے ہیں اور لانگ رینج سے میزائل دے رہے ہیں کہ یہ سارے ہماری رینج میں ہیں. قطر اور عمان یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کویت یاد رکھیں ایران کا سب سے قریبی ملک ہے، ساحل سے ان کا صرف 200-300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہ ہاتھیوں کی لڑائی میں بری طرح مارے جائیں گے. اب سعودی عرب کو دیکھیں کہ انہوں نے بڑی عقل مندی سے روس کے ساتھ ابھی اتحاد کیا ہے. حالانکہ ان کی پاکستان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ اور یوکرین کے ساتھ بھی دفاعی ڈیلیں ہوئی ہیں، لیکن چونکہ روس کے ساتھ ان کا 100 سال کا تعلق ہے، آج ان کا 100 سالہ سفارتی تعلقات کا جشن بھی منایا جا رہا ہے. اس میں انہوں نے 30 نئے عسکری معاہدے روس کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. اب روس کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے اہم ہے، دیکھیں کہ امریکہ انہیں کمزور کرنے کے لیے یوکرین سے حملے کروا رہا ہے، اور یہ گیم ساری سپر پاور کی، جس میں امریکہ تو بظاہر پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے. شی جن پنگ ابھی 2 دن کے اہم دورے پر 7 سال کے بعد شمالی کوریا پہلی دفعہ کم جونگ سے ملنے جا رہا ہے. اب کم جونگ جو ہے وہ روس کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے یوکرین کی جنگ میں اپنی فوجی دستے بھی بھیج رہے ہیں، اپنے ہتھیار بھی دے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی جوہری صلاحیتوں میں اپنی 10,000 ٹن وزنی پہلا جنگی ڈسٹرائر جوہری ہتھیاروں سے لیس وہ بھی بنانے کا اعلان کیا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے ان کی چین کے ساتھ 1400 کلومیٹر کی سرحد ہے، بڑے قریبی تعلقات ہیں. تو یہ جو غیر اعلانیہ اتحاد چین، روس، شمالی کوریا اور ایران، یہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے. اب چین نے دیکھیں یہاں عین ایران امریکہ کی عروج پہ جنگ پہ، جس طرح روس پر امریکہ نے یوکرین سے حملے کروائے، یہاں چین کو کمزور کرنے کے لیے تائیوان کا مسئلہ دوبارہ شروع کروایا کہ یہ ایران کی مدد نہ کر سکے. اتحاد کا سارا معاملہ صف بندیاں ہیں. اب بحر القاعل میں یہاں فلپین اور جاپان کے ذریعے تائیوان کے سمندر میں، فلپین اور چین کے درمیانی جو سمندری علاقہ ہے، وہاں جاپان اور فلپین نے معاہدہ کرنے کی، اعلان کرنے کی، مذاکرات کی، اقتصادی زون اور نئی حد بندیاں رکھیں گے، یہ اعلان کر دیا. اس کے بعد چین نے فوراً اپنی نیوی جو ہے وہ سمندر میں بھیج دی، طاقتور بحریہ بھیج دی، اور ظاہر ہے وہ تائیوان کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ سارے براہ راست جڑے ہوئے ہیں، جس میں امریکہ اور اسرائیل کے دوران بھی ابھی ایک بڑا سخت قسم کا معاملہ، پینٹاگون نے جو انٹیلیجنس کے رابطے پکڑے کہ یہاں تو ٹرمپ کی رجیم چینج کروانے کی کوشش ہے. جتنا وہ روس اور چین کو اس وقت خطرہ قرار دے رہے ہیں اتنا ہی اسرائیل کو اب قرار دے رہے ہیں. یہ پینٹاگون دے رہا ہے کہ نیتن یاہو نے براہ راست کانگریس سے رابطے کیے ٹرمپ کو بائی پاس کر کے کہ یہ ایسے بل منظور کریں جس میں اسرائیل امریکہ کو کہ جو فوجی دفاعی شراکت داری ہے، میزائل دفاعی یا انٹیلیجنس یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ سارے معاملات ہوں. یہ اب امریکہ کی ٹرمپ کو اپنی خود مختاری کا خطرہ ہے. ظاہر ہے وہ اپنا سارا ملک اسرائیل کے حوالے نہیں کر سکتے، جتنی مرضی مدد کریں یا اتحادی ہوں. تو یہ سارے معاملات ظاہر ہے جڑے ہوئے ہیں ان سارے معاملات سے جو پاکستان میں اس وقت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو حالات ہیں. دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل حالات میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے، یہ اسی وجہ سے بتاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں الٹیمیٹلی پاکستان کی طرف آتی ہیں. مثال کے طور پر چین کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا. یہ گلگت بلتستان آپ کو پتہ ہے کتنا حساس علاقہ ہے چین کے لیے، جہاں آج الیکشن ہو رہا ہے. یہاں آج 9,58,000 ووٹر جو ہیں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں نئی حکومت کے لیے. 1400 پولنگ سٹیشن بنے ہوئے ہیں، 266 آزاد اور 396 مرد اور 8 خواتین امیدوار ہیں. یہاں پر بڑا اہم الیکشن ہے. تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا گیا ہے. ان کے پاس خیمہ، ٹینٹ، کرکٹ وکٹیں، مینار، چارپائی اور اس طرح کے نشانات ہیں. اس پر ابھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک سروے گیلپ سے کروایا کہ 27% پھر بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے. 27% لوگ، 24% جو ہے وہ نون لیگ کو، 14 جو ہے وہ 24 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو اور 14% نون لیگ کو ووٹ دینا چاہیے. یہ گیلپ کا سروے، اور وہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ انتخابات میں ایسے سروے کرتے ہیں. ماضی میں 8 فروری کو انہوں نے بڑے ایسے سروے کیے تھے جو لوگوں نے وہیں گساڑ دیے جہاں سے بنے تھے. اب انٹیلیجنس کی ان کی اپنی رپورٹ بڑی واضح ہے کہ عوام کی جو رائے ہے وہ 22 نشستیں یہ تحریک انصاف کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. صرف 2 نشستیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ملنی ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ انتخابات نتائج جو ہے الیکشن سے پہلے جاری کر دیے
24 نشستوں کو انہوں نے کیسے تقسیم کیا کہ پیپلز پارٹی کو اکثریتی نشستیں، یعنی 7 نشستیں پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں، نون لیگ کو 6، 5 علیم خان کی استحکام پارٹی کو، 3 مجلس وات مسلمین علامہ ناصر عباس والی پارٹی، اور 2 نشستیں جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو، اور 1 خالد خورشید کی والدہ کو۔ اب اس واردات کے بعد پھر کل سے حالات کس طرف جائیں گے یہ ابھی کسی کو نہیں پتا، عوام کیا رد عمل دے گی، وہ الیکشن کو کیسے مانیں گے نہیں مانیں گے یہ اب دیکھنا ہے، یا یہ عین موقع پر اپنا پلان بدلیں گے۔ یہ بڑا حساس علاقہ ہے اور بڑا خطرناک ایریا ہے، اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں جو حالات ہیں وہ ان کے لیے ایک ٹریلر جاری ہو چکا ہے۔ یہ وہی طریقہ واردات جو اسرائیل آپ کو پتہ ہے فلسطین میں کرتا ہے یا ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں کیے، یہ آزاد کشمیر میں بھی ایسی ہی واردات کی کوشش۔ اب چونکہ اس وقت امریکہ ایران کی جنگ میں آپ کو پتہ ہے یہ مدد کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، ٹرمپ کو فیس سیونگ دے رہی ہیں، تو انہیں لگتا ہے امریکہ اور یورپ کشمیر کے معاملے پر نہیں بولیں گے، ٹرمپ تو ہمارے سامنے مجبور ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا آپ کو پتہ ہے وہم ہے کہ یہ اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے گلو بٹوں کا 14,000 کا دستہ یہاں کشمیر میں بھیجا ہوا ہے، اور باقی لوگوں کو ملا کے 30,000 کے قریب مسلح لوگ ہیں جنہیں حکم ہے کہ کچل دیں لوگوں کو۔ پہلے بھی دیکھیں آزاد کشمیر میں یہاں خون کی ہولی کھیل چکے ہیں، جو کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت لگائے گئے انسپیکٹر جنرل بھی آزاد کشمیر میں، ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی ابھی کہ جس میں 1,000 لوگوں کو ہم مار دیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب یہ 9 مئی کے بعد کمشنر بھی بنے اور 4 سال پھر تحریک انصاف پہ کریک ڈاؤن بھی ہوتے رہے، اس طرح کے سارے لوگ لگائے گئے ہیں۔ اور آزاد کشمیر میں وہاں پہ اس پہ حالات یہ ہیں کہ تمام سیاحوں کو علاقہ چھوڑنے کا حکم ہے، 5 جون سے 20 جون تک کسی نئے شخص کو کشمیر میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، انٹرنیٹ موبائل سروس مکمل بند ہے، اور رینجرز نے وہاں جو لوگوں کو گرفتار کیا اس کے بعد پھر مقامی لوگوں نے رینجرز اہلکاروں کو بھی گرفتار کر لیا، رکھا بڑی عزت اور احترام سے ہے، انہوں نے کہا پہلے ہمارے گرفتار کیے ہوئے لوگ چھوڑیں پھر ہم انہیں چھوڑ دیں گے، یہ ہمیں دبانے کچلنے ہیں لیکن ہم پھر بھی انہیں عزت اور احترام سے رکھیں گے، ہیلمٹ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ بہرحال عوامی ایکشن کمیٹی کی گرفتاریاں اور چھاپے بھی اسی طرح جاری ہیں، جس طرح ان کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے کہ یہ غدار ہیں، دہشت گرد ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں، وہاں سے پیسے ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ابھی نون لیگ کے ایک صحافی ہیں گھر کے ابصار عالم، اس کا میں بیان دیکھ رہا تھا کہ مودی نے کشمیر کا سٹیٹس بدلا ہندوستان کے خلاف، عوامی ایکشن کمیٹی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، یہ تو جی فوج اور پنجاب کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں۔ ایسے بے شرم لوگ ہیں، ان کی عادتیں بھی ایک جیسی ہیں، پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، ریسرچ بھی نہیں کرتے، تھوڑی تحقیق کر لیں، ہر واردات میں پکڑے، جیسے مریم نواز پکڑی جاتی ہے نا کیلبری فونٹ میں، قطری خط میں، توشہ خانہ کی گاڑیوں میں، یا نواز شریف اپنی تاریخ پیدائش سے لے کے اپنے ذرائع اور اپنی ڈگری میں 1968 کی تصویر میں پکڑا گیا، یہ ابصار عالم صاحب بھی ایسے ہی پکڑے گئے۔ کشمیر نے جو بھارت میں سٹیٹس بدلا تھا وہ 2019 میں تھا، عوامی ایکشن کمیٹی بنی 2023 میں تھی، 4 سال بعد، اور یہ 12 مہاجرین نشستوں کی بنیاد پہ بنی تھی، اس وقت ان کا وجود ہی نہیں تھا، یہ احتجاج کیا کرتے۔ بہرحال یہ گلگت بلتستان میں یہ الیکشن آپ کو پتہ ہے اس لیے اہم ہے کہ یہ عوامی رائے ہے، ذرا غور سے اس بات کو سمجھیے گا۔ دیکھیں 78 سال کی تاریخ میں پاکستان کی قوم نے پہلی دفعہ عمران خان کی صورت میں ایسا شخص دیکھا۔ آپ اکثر سوچتے ہوں گے، غور کرتے ہوں گے کہ امریکہ اسرائیل مغرب خان سے ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جو نواز شریف زرداری یا فیلڈ مارشل سے نہیں ہے ان کی تو تعریفیں کرتے ہیں، بورڈ آف پیس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ عمران خان کو جیل سے نہیں نکلنے دے رہے۔ جو تاریخی مظالم ہے، قید تنہائی ہے، جبری قید ہے، 3 سال کی قید ہے خان کی، ملاقاتیں بند، ڈاکٹر رسائی بند، تحریک انصاف سے جو ہوا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ نوجوان آپ سوچتے ضرور ہوں گے کہ آخر عمران خان کا قصور کیا ہے۔ میں آپ کو یہ 5 پوائنٹ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اس میں دیکھیں سب سے بڑا پہلو ہے دینی پہلو۔ عمران خان پاکستان کا واحد رہنما ہے جس نے حقیقی معنوں میں پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ بنانے کی کوشش کی، اپنی ذات سے شروع کیا۔ واحد رہنما ہے پاکستان کا جس کی اہلیہ مکمل نقاب میں آتی ہیں، یہ دنیا میں کبھی کسی ملک میں نظر نہیں آتا، پردے بھی، اور پردے پر آپ کو پتہ ہے امریکہ، یورپ، مغرب میں کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اگر عمران خان کسی مدرسے کا کوئی مولوی ہوتا، یعنی مولانا فضل الرحمان ہوتا یا حافظ قرآن ہوتا آج کی طرح، تو یہ الزام لگا سکتے عمران خان ایک گلوبل سیلیبریٹی جس کی زندگی مغرب میں گزری، مغرب میں پڑھا، مغرب کے اندر ساری زندگی گزاری، اور اس کے بعد پھر اپنی اہلیہ کے ذریعے، اپنے خاندان کے ذریعے اسلام کا پیغام، پردہ آپ کو پتہ ہے، پھر اپنی ذات سے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرنا ہے، کسی سے مدد نہیں چاہیے سوائے اللہ کے۔ پھر پاکستان کا جو قومی لباس شلوار قمیض، اقوام متحدہ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ٹرمپ سے ملاقاتیں، دنیا کے معاشی پلیٹ فارم پر، یہ پاکستانی شناخت، ویسے تو یہ باقی بھی کبھی کبھار پہنتے ہیں لیکن خان نے وہ امیج بلڈ کیا۔ پھر اپنے ہاتھ میں تسبیح، قرآنی آیات، بات بات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس، مدینہ میں ننگے پاؤں چلنا، مدینہ کی ریاست کا تصور دینا، اسلام فوبیا کا مقدمہ لڑنا۔ اب یہی سب سے بڑی تکلیف اسٹیبلشمنٹ کو اور مغرب کو تھی کہ عمران خان نے پھر پاکستان کی عوام کی بھی اسی طرح تربیت کرنے کی حالت شروع کر دی کہ یہ اسلام کے نظریے پر آ جائے۔ آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اسکولوں میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم لازمی نہیں ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ریسرچ کبھی نہیں ہوئی، مسلمانوں کی عظمت، ان کی شان، ان کی جو تاریخ ہے وہ ڈرامے کبھی نہیں دکھائے گئے۔
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیٹی نہیں بنائی گئی، رسول پاک کی زندگی پر ریسرچ کے لیے یونیورسٹیاں PhD ڈگری کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب مغرب کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اصل تعلیمات سے، دیکھیں پاکستان کی 64% نوجوان اگر یہ تعلیمات سیکھ جائیں، خوف کا بت ٹوٹ جائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا شروع کر دیں، قرآنی تعلیمات کو مانیں، تو پھر یہ کہاں قابو آئیں گے؟ یہ جو اسلام کا تصور انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے مل کر جہادی فیکٹریاں اور کالعدم تنظیمیں بنائیں، فرقہ واریت اور دہشت گردی کے نام پہ حلوہ خور ڈالر خور اکٹھے ہوئے، انہیں خطرہ پڑ گیا کہ یہ اصل اسلام پاکستان میں آ گیا تو یہ پاکستان ایران کی طرح کا ملک نہ بن جائے۔ ایران آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے ان کالعدم تنظیموں، ان کی جہادی فیکٹریوں میں جو اصل دہشت گرد ہیں انہیں الگ کر کے جو ڈالروں کے لیے لڑتے ہیں اور جو امن و امان کیا 3.5 سال میں، پاکستان آج دہشت گردی کے پہلے نمبر پر ہے، خان کے دور میں 10ویں نمبر پر تھا۔ پھر عمران خان نے جو معیشت جڑی ہوئی ہے ان معاملات سے پاکستانیوں کی، جس میں پاکستانیوں کو منصوبے کے تحت غریب کیا جاتا ہے، روزی روٹی کے چکر میں پھنسایا جاتا ہے، یہ خارجہ پالیسی، انٹرنیشنل معاملات، ملک کے وسائل، معدنیات، ان پر بولنے اور سوچنے کی بجائے روزی روٹی کے چکر میں لگے رہے۔ عمران خان نے ان کی روزی روٹی کے لنگر خانے اور پناہگاہیں بنائیں، بھوک و افلاس ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو 10 لاکھ کا صحت کارڈ تھا یا کینسر کے اسپتال تھے یا معاشی حالت بہتر کرنی تھی، اسی سے ذہنی حالت بدلتی ہے۔ ایک مضبوط قوم، سب سے پہلے پیٹ کا مسئلہ، یہ فیکٹریاں، صنعتیں، زراعت، ایکسپورٹ، معیشت کو 6.2 پہ لے کے جانا، ڈالر، پیٹرول، یہ سارے معاملات اس سے جڑے ہیں۔ آپ دیکھیں آج 4 سال گزرنے کے بعد اس کے آدھے تو چھوڑیں، اگلے 10 سال تک نہیں پہنچ سکتے، جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ پھر خارجہ پالیسی میں دیکھیں عمران خان نے کہا کوئی غلط بات نہیں مانوں گا، کسی غیر کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گا، اپنے اڈے نہیں دیں گے، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے یہ بنیاد رکھی کہ اپنی عوام کو نہیں مرنے دوں گا ان کے ہاتھوں۔ آپ دیکھیں 3.5 سال میں خان کے کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ زرداری، نواز شریف، مشرف، ان سب کے دور اٹھائیں، ڈرون حملے، سلالہ چیک پوسٹ کا دیکھیں، ایبٹ آباد آپریشن کا دیکھیں، ریمنڈ ڈیوس کیس دیکھیں، یہ امریکی دندناتے پھرتے عمران خان کے دور میں سب بند ہو گیا۔ عمران خان نے وہ روک دیا سب کچھ۔ عمران خان نے پھر وہ اگلا کام کیا جو ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کوشش کی تھی مسلمان ممالک کو جوڑنے کی۔ عمران خان نے ایک ہی سال میں 2 دفعہ OIC کروائی۔ یہ 3.5 سال کی مختصر حکومت میں وہ ہوا جو 78 سال میں نہیں ہوا۔ ایک افغانستان کے مسئلے پر پوری اسلامی دنیا اکٹھی کر دی، 58 فارن منسٹر۔ ذرا سوچیں باقی چیزوں میں اکٹھے ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر ایران سعودی عرب کے معاملات بہتر کرنا، یا یمن میں فوج نہ بھیجنا، یوکرین روس کی جنگ سے دور رہنا، افغانستان میں امن کرنا، یہ سارے وہ معاملات تھے جو امریکہ مغرب کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ اتنی بڑی چار چیز خان پر بنی ہے، اسی لیے خان پر ظلم و ستم اسی حساب سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک ظلم اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ دہشت گردی، غداری، قتل، ملک توڑنا، عدت، ذاتی قضا، یہ تمام عمران خان پہ انہوں نے مہمات شروع کی۔ بے گناہ قید میں رکھنا، آنکھ، اہلیہ کو، خاندان کو جبر کرنا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ تقسیم اتنی واضح ہوگی 4 سال میں کہ 90% لوگ ایک طرف ہیں، 10% لوگ ایک طرف۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا دعویٰ تھا نا ہم عمران خان کو لائے۔ جب یہ عمران خان کو انہوں نے چھوڑا ان کے بقول، تو عمران خان نے دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ لگا دیا، 6 حلقوں میں الیکشن جیت کے عالمی ریکارڈ۔ آج یہ 90% عوام عمران خان پر ہونے والے مظالم کی وجہ سے ان سے کتنا غصہ، نفرت اور دکھ کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی عادتیں لوگوں نے بدل دی۔ پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں جو صبح اٹھ کے اخبار نہیں پڑھتا تھا، آج اخبارات بند ہو گئی ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا چینل لوگ دیتے تھے، دیکھتے ہی نہیں، سارے لوگ یوٹیوب پہ ہیں۔ واحد کھیل تھا کرکٹ، خان کو انہوں نے قید کیا۔ آسٹریلیا جیسی ٹیم آج پاکستان میں کھیل رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو نغمے سن کے جھومنے والے، وردیاں پہننے، آج ان کی آوازیں اور شکلیں دیکھنے پر تیار نہیں ہیں۔ بھرتی کے لیے لوگ نہیں ملتے، ہر مہینے تاریخ بڑھانی پڑتی ہے۔ پاکستانیوں کو فوجی اداروں سے، پولیس سے، عدلیہ سے، الیکشن کمیشن، نیب، ان سیاسی رہنماؤں، مولویوں، وکلاء، ان سے نفرت ہو گئی ہے کہ یہ منافقت اور اس لیول پہ کرتے ہیں کہ بے نقاب ہو گئے۔ یہ دہشت گردی کے فرقہ واریت کے پیچھے کون تھا سب کو آج پتہ چل گیا۔ تو پاکستانی قوم اتنا کچھ جانتی ہے، تحریک انصاف کی قیادت بھی جانتی ہے، اور یہ انٹرنیشنل حالات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ انہی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب عوام اپنے لیڈر کے لیے کیا کرتی ہے، لیڈرشپ کیا کرتی ہے، فیلڈ مارشل کا یہ جو دور ہے، ظاہر ہے شہباز شریف کا اقتدار ہے ان کا جو، وہ کب ختم ہونا ہے؟ یہ سارے معاملات تو ایران اس کی جنگ سے بلا شبہ جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل حالات سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہی لوگوں نے خان کے ساتھ کیا، اور اعلی کار یہ تھے جو بینیفیشری ہیں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی گھاس ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کیا کرتی ہے۔ اب یہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہے، آزاد کشمیر کا الیکشن ہے، تحریک انصاف کی تحریک ہے، یہ سارے معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ پھر معیشت کا آپ کو پتہ ہے کیسا، معیشت پہ میں نے آپ کو بڑی دفعہ بتایا ہے، اور وہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے آگے، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں اور اپڈیٹس ہیں، لیکن ویڈیو آپ کو پتہ ہوگی بہت لمبی، تو انشاءاللہ کوشش ہوگی اگلے ویلاگ میں کور کروں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔